बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम भी हिजरत मदीना से मुताल्लिक़ तफसील पर मुश्तमिल होगा और गुज़िश्ता प्रोग्राम में ज़्यादातर दौरान सफ़र पेश आने वाले मसाइब के हवाले से था। ताहम जो तफसीलात अब ज़िक्र करना मकसूद हैं उनमें बेशतर मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से हैं। हम ये ज़िक्र करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी के लिए मदीने वालों की बेताबियाँ और बेकरारियाँ हैं कि बढ़ती ही चली जा रही हैं। कभी कोई मदीने के खारजी रास्तों पर दिन में कई बार जाकर इश्तियाक भरी इंतज़ार भरी नज़रों से देखता कि वो बद्रुद्दुजा मदीने में कब तुलू होगा, जिसकी आबोताब से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा ताबा हुआ। एक लम्हे के लिए नाज़रीन किराम चश्म तसव्वुर से वो मंज़र देखिए कि अहले मदीना के शौक़ का आलम क्या होगा कि दोनों जहानों की दौलत बस उनकी गोद में आने ही वाली थी। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को इत्तला देने के लिए बनी असलम के एक आदमी जिसका नाम औस बिन हजर था, उसको एक ऊँट पर सवार किया और एडवांस में आपकी तरफ भेजा और उसके साथ एक ग़ुलाम मसूद बिन हुनीदा को भी रवाना किया। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका भी मक्के में मुश्किलात के बरस गुजारने के बाद अमन व आफ़ियत के एक मकाम पर जाने पर मसरूर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्द वहाँ पहुँचना चाहते थे। उन्हीं मुबारक लम्हात और वाक़यात का ज़िक्र करते हैं। इमाम ज़ैनी दाहलान लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत और निगहबानी में अपनी मंजिल की तरफ अपने यार गार वफ़ा शियार जानिसार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रवां दवां थे कि रास्ते में एक चरवाहे को देखा जो अपना रेवड़ चरा रहा था। दोनों हज़रात ने उसे कहा कि तुम्हारे पास दूध है तो हमें पिलाओ। उसने कहा कि मेरे पास कोई शीरदार बकरी नहीं, अलबत्ता वो दूर एक भेड़ की पट्ठी है जो साल की इब्तिदा में बारदार हुई, लेकिन अब उसके थनों में भी कोई दूध बाकी नहीं रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसे यहाँ लाओ। वो बद्दू चरवाहा वो मरियल भेड़ लेकर आ गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी टांगों को बांधा, उसकी खीरी पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई। अल्लाह की कुदरत देखिए कि उस भेड़ की खीरी फ़ौरन दूध से भर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला एक बर्तन लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे दोहा। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को पिलाया, फिर दोबारा दूध दोहा और चरवाहे को पिलाया। तीसरी मरतबा फिर दोहा और ख़ुद नोश फरमाया। चरवाहा ये करिश्मा देखकर तस्वीर हैरत बन गया। कहने लगा, बताइए खुदारा आप कौन हैं? बखुदा आज तक मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम हमारे राज को फाश तो नहीं करोगे? उसने कहा, नहीं जनाब। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो सुनो चरवाहे, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल। चरवाहा कहने लगा, अच्छा, तो क्या आप वही हैं जिनके बारे में कुरैश ये ख्याल करते हैं कि उसने अपना आबाई दीन तर्क कर दिया है? फरमाया, ठीक कहा तुमने, हाँ कुरैश ऐसा ही कहते हैं। चरवाहा हक़ से हमकिनार होते हुए बेइख्तियार बोल उठा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और जो दीन लेकर आप आए हैं वो हक़ है, क्योंकि जो आपने किया है यानी दूध का जो मोजज़ा दिखाया है वो नबी के बग़ैर और कोई नहीं कर सकता। मैं आपका खादिम फर्मा बरदार और इताअत गुज़ार हूँ, यानी मुझे भी अपनी मायत में ले लीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सब्र करो, मौजूदा हालात में तुम उन चीज़ों यानी आगे आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें ये इत्तला मिले
کہ اللہ نے مجھے غلبہ اور فتح عطا فرمائی ہے تو اس وقت ہمارے پاس چلے آنا۔ امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی اپنے رب کریم کی بے پایاں رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لٹاتے ہوئے، خفتہ بختوں کو بیدار کرتے ہوئے، مردہ دلوں کو زندگی جاوید عطا کرتے ہوئے، کوہ و دمن کو انوار الہی سے رشک طور بناتے ہوئے، جو ملے اپنی نظر کرم سے اس کے آلودہ دل کو پاک کرتے ہوئے، نفوس امارہ کو نفوس مطمئنہ کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے، اجاڑ اور سنسان صحراؤں کو آباد کرتے ہوئے خرامہ خرامہ یثرب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان دنوں مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تجارتی سفر پر گیا ہوا تھا۔ شام سے واپسی پر ان کی ملاقات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید رنگ کا ایک جوڑا بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کیا، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور زیب تن فرمایا۔ اسی سفر میں اہل اسلام کا ایک دوسرا تجارتی کارواں مکہ واپس جاتے ہوئے ملا اور اس کی سربراہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے بھی پارچات کے 2 جوڑے حضور کی خدمت پہ پیش کیے، ایک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارمغان خلوص و محبت کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سراقہ کے واقعے سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت بریدہ اپنا قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے تو میں بھی اتنے بڑے انعام کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میری قوم بنو سہم کے 70 شہسوار بھی تھے۔ راستے میں اتفاق سے میری ملاقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ حضور نے ہمارے عزائم بھانپتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور گویا بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہو گئی ہے، حالات درست ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت بریدہ سے پوچھا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں اسلم قبیلہ کا فرد ہوں۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے اختیار فرمایا کہ ہم محفوظ ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ بنی اسلم کی کون سی شاخ؟ کہا میں بنی سہم سے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذو معنی انداز میں حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر تیرا نیک فال والا تیر نکل آیا ہے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا کہ آپ آخر کون ہیں؟ سرکار نے کسی پریشانی یا خوف سے قطعی پاک لہجے میں فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اس پیکر نور کی ایک جھلک دیکھتے ہی جناب بریدہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں، تمام حجابات اٹھ گئے۔ کچھ اور نہ کہا بلکہ بے تابی سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت بریدہ اور ان کے ہمراہی تمام کے تمام مشرف و اسلام ہوئے۔ دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کے بعد بریدہ نے اپنے جذبات، تشکر اور امتنان کا یوں اظہار کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے بنو سہم قبیلے کے لوگ کسی مجبوری سے نہیں بلکہ اپنی خوشی سے اسلام لائے۔ رات گزری، صبح ہوئی تو حضرت بریدہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب، آپ پرچم لہراتے ہوئے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمائیے۔ انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور نیزے کی انی کے اوپر سے باندھا اور یوں جھنڈا لہراتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے جا رہے تھے، جبکہ مدینہ طیبہ کے در و دیوار اور اس کی فضائیں ایسے معزز مہمان اور بلند اقبال قائد اور برحق نبی کی راہ میں اپنے دیدہ و دل
فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، چوری سے راہبری اور ضلالت سے کرامت تک کا سفر۔ ایک اور واقعہ، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے کہا کہ میرے والد سعد نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیت میں ان کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی رضاعت کے لیے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف مختص راستے سے سفر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو سعد نے عرض کی کہ بہتر ہوگا کہ آپ رکوبہ سے عامر کے راستے سے تشریف لے جائیں، لیکن یہ بھی خبردار کیا کہ وہاں بنی اسلم قبیلے کے 2 بدنام چور رہتے ہیں جنہیں المہانان کہا جاتا ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے لے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہمیں ان کے پاس سے لے چلو۔ سعد کہتے ہیں کہ جب ہم روانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستے میں کھڑے تھے۔ ایک نے حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کو کہا کہ یہ یمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان پر اسلام پیش کیا۔ ان کی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا تشریف لے آیا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم مہانان ہیں۔ مہان کا لغوی معنی ذلیل ہے، یعنی ہم دونوں ذلیل ہیں۔ فقال بل انتم المکرمان، حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد اب تم ذلیل نہیں رہے بلکہ تم عزت و شرف کے مالک بن گئے ہو اور تم دونوں محترم اور مکرم ہو گئے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس قافلے کے آگے آگے چلیں اور ہمیں مدینے تک چھوڑ آئیں۔ سبحان اللہ، ان دونوں کی خوش قسمتی دیکھیے۔ بے شک جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے کے نواحی علاقے قباء میں پہنچا۔ امام زینی دالان لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کو جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے روانگی کی اطلاع ملی، اسی دن سے ان کی آتش شوق بھڑک اٹھی تھی۔ انتظار کے یہ لمحات انہیں قیامت سے زیادہ طویل نظر آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ عام طور پر 12 روز میں طے ہو جایا کرتا تھا، اور یہ 12 روز تو انہوں نے بے قرار دلوں کو تسلی دیتے ہوئے گزار لیے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہر روز وہ اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر ایک پتھریلے میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کے ڈھلنے تک انتظار کرتے۔ پھر سرکار نہ آتے تو مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ دن کے وقت کیونکہ سورج کی تپش ناقابل برداشت ہو جاتی، گرم لو جسم کو جھلسا دیتی، اس لیے اہل عرب صحراؤں کو عبور کرنے کے لیے راتوں کا سفر کیا کرتے تاکہ چاشت کے وقت تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر دوپہر سے پہلے کسی سایہ دار درخت کے نیچے دن گزارتے، پھر جب رات ہوتی تو سفر شروع کر دیتے۔ اسی عادت سے شناسا انصار مدینہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اور چاشت کے وقت تک انتظار کرتے۔ جب حضور کی تشریف آوری کا متوقع وقت گزر جاتا تو گھروں کو لوٹ جایا کرتے۔ انتظار کا پہلا دن کرب میں اور آنے والی رات پہلو بدلتے بے چینی کی نظر ہو جاتی۔ دوسرے دن الصبح وہ پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے شوق میں نئے عزم کے ساتھ سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے اسی پتھریلے میدان میں جمع ہو جاتے۔ چوک در چوک، گروہ در گروہ فرزندان اسلام وہاں انتظار کرتے، یہاں تک کہ موسم گرما کے آفتاب نے دھوپ میں ٹھہرنا محال کر دیا تھا اور انہیں مجبوراً واپس آنا پڑتا۔ بیتابی کی ناظرین کرام اسی کیفیت میں 2 دن اور گزر گئے، لیکن وہ حبیب دلربا ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ تیسرے دن پھر وہ صبح کے وقت اپنے آقا کی راہ میں دل و نگاہ کو فرش راہ بنانے کے لیے اس میدان میں انتظار کرنے لگے۔ سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا، دیواروں کے سائے بھی سمٹ کر ختم ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا
کہ اس ماہ مبین کے طلوع ہونے کا بظاہر اب آج بھی کوئی امکان نہیں رہا، تو وہ آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا۔ عین اس وقت کہیں دور دور کہیں گرد اٹھتی نظر آئی، اس طرف سے ایک مختصر قافلہ ادھر آ رہا تھا۔ رحمت الہی اور عنایت ربانی اس پر سایہ فگن تھی، تقدس کا نورانی حالہ ان کے گرد حلقہ زن تھا، لطف خداوندی کی رم جھم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی بھی اپنے کسی کام کے سلسلے میں ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اس نور افشاں کارواں کو دیکھا تو پہچان گیا۔ جھٹ اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، جس سے یثرب کی ساری وادیاں گونج اٹھیں اور فضا میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے قیلے کے فرزندو، یہ ہے تمہارا بخت بیدار، دیکھو یہ تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، قیلہ انصار کی ایک وادی کا نام تھا۔ جس کسی کے کان میں یہ آواز پہنچی وہ اپنے آقا کے دیدار اور استقبال کے لیے واپس بھاگا چلا آتا تھا۔ اسی اثناء میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت کے سائے میں پہنچ گئے، اپنی اونٹنیوں کو بٹھلایا اور ان سے اتر کر اس کھجور کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر انصار وفا شعار کی مسرت و شادمانی کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں کہ جب ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہودی نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تمہارا مقصد و مقصود تشریف لے آیا ہے، تو مسلمانوں میں مسرت و شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اپنے ہتھیاروں کو لیے ہوئے سرور کائنات کے استقبال کے لیے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ آخر فاصلے سے مٹ گئے اور ہررا کے میدان میں ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ یہ شاداں اور فرحاں لوگ ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے تھے، طرح طرح سے خوشیوں کا اظہار کرتے، جوان، بچے، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ امام ابو یوسف الصالحی کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 8 یا 9 برس کے قریب تھی۔ کم سنی کے باوجود مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا در و دیوار حضور کی طلعت زیبا کے انوار سے چمک رہے ہیں، گویا کہ زمین پر سورج اتر آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے، بہت کم فرق تھا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم میں اکثر نے حضور کو پہلے دیکھا نہیں تھا، اس لیے پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول ان دونوں میں سے کون ہے؟ چند لمحوں میں زائرین کی بھیڑ لگ گئی۔ زمانہ شناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی اس پریشانی کو بھانپ لیا اور اٹھ کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی چادر تان کر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ مخدوم کون ہے، خادم کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ ناظرین کرام، مدینے کی جس نواحی بستی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا، اس کا نام قباء تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی جہاں عمرو بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ یہی خوش بخت لوگ تھے جنہیں قبل ازیں اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہی وہ بلند اقبال قبیلہ تھا جسے اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کے طویل اور پرخطر مسافت طے کرنے کے بعد استراحت فرمانے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ پل بھر میں 500 کے قریب جانثار انصار کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ سب نے عرض کی،
اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو جائیے، بڑے اطمینان سے ہمارے ہاں تشریف لے چلیے، آپ یہاں امن و امان میں ہوں گے، ہم سب غلام ہیں آپ کے، ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیں گے۔ مراد یہ کہ آپ خاطر جمع رکھیے، اب ہر مشکل ہم دیکھیں گے۔ امام ابن حشام لکھتے ہیں کہ قباء میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن حرم جو قبیلہ عمر بن عوف کا ایک سردار تھا اس کے گھر میں قیام فرمایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قباء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان سعد بن خیثمہ تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ قباء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تو کلثوم بن حرم کے یہاں تھا، لیکن جب لوگ ملاقات کے لیے جمع ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلثوم کے مکان سے نکل کر حضرت سعد کی حویلی میں تشریف لے جایا کرتے، کیونکہ وہ حویلی کھلی تھی اور زیادہ لوگ وہاں آ جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سعد کی بیوی بچے بھی نہیں تھے، اور یہاں بے تکلفی اور آسانی سے سب زائرین سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ وہ مہاجرین جن کے ساتھ ان کے اہل و عیال نہیں ہوتے تھے وہ سب بھی انہیں سعد کے مہمان بنا کرتے۔ اسی وجہ سے ان کا گھر بیت العذاب کے نام سے مشہور تھا کہ عربی میں عزب وہ مرد ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی بچے نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خبیب بن اصاف کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، اور یہ خبیب بنو حارث بن خزرج کے خاندان سے تھے۔ ان کی سکونت قباء کی ایک نواحی بستی الصنہ میں تھی۔ تاریخ ابن اسیر میں یہ لکھا ہے کہ نبی صادق و امین اپنے پیارے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں وہ مکے میں چھوڑ آئے تھے، انہیں 2 ذمہ داریاں سپرد کی گئی تھیں۔ اس رات کو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر سونا تھا، تاکہ محاصرہ کرنے والے مشرک نوجوانوں کو یہ گمان رہے کہ حضور ابھی اپنے بستر پر آرام فرما ہیں، ابھی جاگیں گے، باہر آئیں گے تو اس وقت وہ اپنی اس سازش کو عملی جامہ پہنا سکیں گے جس کے بارے میں دار الندوہ کی خصوصی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور دوسرا حکم حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بجا لانا تھا کہ جن لوگوں کی قیمتی امانتیں اللہ کے حبیب کے پاس تھیں انہیں ان کے مالکوں تک بحفاظت پہنچا سکیں۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ کے 3 دن لگ گئے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ کھلی وادی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کرتے، لوگوں سن لو، جس کسی نے اپنی کوئی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ اس حکم کی تعمیل سے فراغت پانے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکے سے بجانب مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کے وقت چھپ کر کہیں وقت گزارا کرتے۔ آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے، ورم آ گیا، آبلے پڑ گئے اور آبلوں سے خون بہنے لگا۔ جب قباء پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی آمد کا علم ہوا تو انہیں اپنے پاس بلایا۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، علی تو چلنے سے معذور ہیں، ان کے پاؤں بری طرح سوجے ہوئے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علی کے پاس تشریف لے گئے، ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ ان کی تکلیف دہ حالت دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنے ہاتھوں کو ان کے زخموں پر پھیرا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے بعد پھر شہادت تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی آپ کے پاؤں مبارک میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ علامہ ابن حشام لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء میں بارگاہ رسالت میں خود حاضر ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کلثوم بن حرم کے مکان پر ہی آپ بھی اقامت گزین ہوئی۔ بہرحال
حافظ ابن کثیر اور امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قباء میں تشریف فرما رہے، ملاقات، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سننے والوں کا تانتا بدا رہا۔ یہ تمام سعادت مند روحیں اس چشمہ صافی سے اپنے دلوں کی پیاس کو بجھاتی رہیں۔ چند روز قیام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منزل مدینہ کی پیاسی سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نے کتنے دن قباء میں قیام فرمایا، اس بارے میں علماء سیرت کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضور سوموار کو بعد از دوپہر قباء پہنچے تھے، منگل، بدھ اور جمعرات کو وہاں قیام فرمایا اور پھر جمعے کے روز چاشت کے وقت مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عمر بن عوف کے قبیلے میں نزول اطلال فرمایا اور 10 دن اور چند روز وہاں مقیم رہے اور اسی اثناء میں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ ناظرین کرام، ابن عقبہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 دن قباء میں تشریف فرما رہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے 14 دن قیام فرمایا۔ امام بخاری اور مسلم دونوں کی روایات قریب المعنی ہے۔ صحابی رسول حضرت شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالی عنہا مسجد قباء کی تعمیر کا چشم دید حال بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ جب حضور قباء میں تشریف لائے تو یہاں اقامت فرمائی اور مسجد تعمیر فرمائی۔ جب مسجد قباء تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پتھر خود اٹھاتے اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور کے چمکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی۔ اس دوران حضور کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتا، عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ پتھر مجھے عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں۔ تو حضور فرماتے اسے رہنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر اٹھا کر لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، کیا استقامت تھی، کیا عزم، کیا شان۔ مسجد قباء ایک ایسے میدان میں تعمیر کی گئی جہاں پہلے پکنے والی کھجوریں خشک کی جاتی تھی اور یہ زمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت کلثوم کی ملکیت تھی۔ انہوں نے زمین کا یہ ٹکڑا مسجد تعمیر کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں بلا معاوضہ پیش کیا۔ ناظرین کرام، کہ جیسا پہلے عرض کیا گیا کہ یہ پہلی مسجد تھی جسے ہجرت کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمایا اور اس میں بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر لے آئے اور اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، مختلف احادیث میں بھی مسجد قباء کی بڑی شان لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مدینے میں سکونت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے کے روز مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قباء سے مدینے روانگی کے بارے میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے منفرد انداز میں لکھتے ہیں کہ نور دیدہ عاشقاں، راحت قلوب مشتاقاں، حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے روز بھی قباء میں قیام فرما رہے، مدینے کے فرزندان اسلام صبح و شام
ہر وقت شم جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروانوں کی طرح فدا ہوتے رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کے دیدار کا شوق کشاں کشاں انہیں یہاں لے آتا۔ بے قرار دل اور بے چین آنکھیں اس جمال جہاں آرا کی زیارت میں ہمہ وقت محو رہتی۔ یہ سب لوگ اس لمحے کی انتظار میں ماہی بے آب کی طرح تڑپا کرتے جب ان کا ہادی اور راہبر اپنے ورود مسعود سے ان کے قلب ہائے احزان کو منور فرما دے گا، ان کے مضطرب دلوں اور بے چین روحوں کی جھولیوں کو سچی اور ابدی مسرتوں سے معمور کرے گا۔ صرف انصاری اس ساعت ہمایوں کے لیے مضطرب نہیں تھے، بلکہ مدینے کے مکانوں کے در و دیوار اس روح انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس بستی کے کوچے بازار ان کے قدم ناز کو بوسہ دینے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ طیبہ کے نخلستانوں کی بلند قامت کھجوریں جھوم جھوم کر اس شاہ والا تبار کی بلائیں لے رہی تھی۔ آخر جمعۃ المبارک کی وہ صبح صادق طلوع ہوگی گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا تھا، ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، اندھیروں کا طلسم ٹوٹ رہا تھا، ظلمتوں کے دبیز پردے چاک ہو رہے تھے۔ اس نیر اعظم کی نورانی شعاؤں کی ہیبت سے ہر نو کی تاریکیوں پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ ویسے تو ہر رات کے بعد ہمیشہ صبح طلوع ہوتی ہے اور ہر صبح کی روشنی زمین کے گوشے گوشے کو منور کرتی ہے، لیکن آج کی صبح نرالی صبح تھی۔ اس کے اجالوں میں اتنی شوخی اور تابانی تھی کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نزول اجلال فرمایا، مدینے کی ہر شے جگمگانے لگی تھی۔ حضرت ابو خیثمہ کے فرزند فرماتے ہیں کہ میں اس روز وہاں موجود تھا جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا دن آج تک نہیں دیکھا جو اس روز سعید سے زیادہ حسین اور زیادہ روشن ہو۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ چند روز قباء کی بستی کو بقائے نور بنائے رکھنے کے بعد یمن و سعادت کا پیکر ہمایوں، خیرات و برکات کا قاسم کریم، نوع انسانی کا بخت بیدار، کائنات کی بارات کا منموہنا اور سجیلا دولہا آج اس سرزمین کو عرش پایا بنانے کے لیے روانہ ہو رہا ہے جس کی خاک کے ذرے ازل سے اس کے پائے ناز کو بوسے دینے کے لیے تڑپ رہے تھے، جس کی نسیم سحر کے جھونکے اس کی زلف عنبری کو چومنے کے لیے دیوانہ وار سرگرداں رہا کرتے تھے۔ ان کچے مکانوں، کھجوروں کی شاخوں سے بنے ہوئے چھپروں جن کو آج تک غربت و افلاس سے جنم لینے والی محرومیوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا، وہ فخر بنی آدم آج انہیں ایسی رونقیں بخشنے کے لیے تشریف لا رہا تھا جن پر شہنشاہ ایران کا قصر ابید اور قیصر روم کے مرمری محلات 100 جان سے فدا ہونے والے تھے۔ چاشت کا وقت قریب ہوا، عرب کا سورج اپنی جملہ تمازتوں کے ساتھ جلوہ فشاں ہے۔ یثرب کے سارے کلمہ گو اپنے آقا، اپنے ہادی اور اپنے نبی کو اپنے ہمراہ اپنی بستی میں لے جانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ جشن استقبال میں شرکت کرنے والے تمام حضرات نے بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، ہتھیار اپنے جسم پر سجائے ہوئے ہیں۔ خارہ شگاف شمشیروں کی چمک سے سورج شرما رہا ہے اور نیزوں کی سنانیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی چمک اور تیزی سے اہل باطل کے جگر
گداز ہو رہے ہیں۔ حبشہ کے حبشی بھی اظہار مسرت میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ اپنے آقا کے جلوہ میں خوش اور سرشار ہو کر اپنے ہتھیاروں سے جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ آج وہ کیوں خوش نہ ہوتے؟ آج تو وہ تشریف لا رہے ہیں جن کے قدموں کی خاک نے ان کی کالی رنگت کو وہ ملاحتیں بخش دی تھیں جن پر فردوس سے بری کی حوریں بھی 100 جان سے قربان ہو رہی ہیں۔ اب انہیں کوئی ان کی سیاہ روئی کا تانا نہیں دے سکتا۔ ان کے موٹے ہونٹوں اور چھوٹے ناک کے باعث کوئی انہیں حقیر اور ذلیل نہیں سمجھ سکتا اب، بلکہ امت مسلمہ کا امیر المومنین حضرت عمر فاروق انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارے گا۔ جب مکہ فتح ہوگا، جب بیت اللہ شریف بتوں کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا، اس روز کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کبریائی اور اس کے محبوب بندے کی رسالت اور شان مصطفی کا اعلان کرنے کے لیے کسی عرب کو، کسی قریشی کو، کسی ہاشمی کو منتخب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اہل حبش کے ایک فرد کو نگاہ رسالت منتخب فرمائے گی اور حکم دے گی، بلال چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پر اور اذان دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس روز حضور کی یہاں آمد پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے حبشیوں نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جنگی کرتب دکھائے۔ مبدائے فیاض نے اگرچہ بڑی فیاضی سے اہل یثرب کو حسن و جمال کی نعمت فرمائی ہے، لیکن آج تو ان کے شباب اور ان کی رعنائیوں کا رنگ ہی نرالا ہے۔ چاند ان کی طلعت زیبا کو دیکھ کر مان پڑ گیا ہے، اور شگفتہ پھول ان کے رخساروں کی رنگت کے سامنے شرمسار ہو رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب آج اللہ کی شان تخلیق کے شاہکار کے حسن کے جلووں کے مشاہدے میں مستغرق ہیں۔ دلوں کے جام اس نازنین ازلی کی محبت کے شراب طہور سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سینوں کو ہر قسم کی آلائشوں اور آلودگیوں سے پاک کر دیا ہے، تاکہ ان کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلاویز انوار کی جلوہ گاہ بن سکیں۔ آخر کار وہ سعید لمحہ آن پہنچا ہے جس کے انتظار میں عرصے سے وہ دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ سواری کے لیے کسوہ نامی ناقہ پیش کی جاتی ہے جس پر ایک سادہ سا پالان کسا ہوا ہے۔ مرکب کون و مکان کا یکتا شاہ سوار رکاب میں قدم مبارک رکھ کر اس پالان پر جلوہ فرما ہے۔ گلشن ہستی پر بہار آ جاتی ہے، ہر طرف عید کا سما ہے۔ نبض ہستی کو نئی جولانیاں بخش دی گئی ہیں۔ نسیم رحمت کے جھونکے دلوں کے غنچوں کو شگفتہ پھول بتا رہے ہیں۔ اپنے آقا کو یوں سوار دیکھ کر دل و جان نثار کرنے والے غلاموں پر کیف و مستی کا ایک عجیب سما طاری ہے۔ اچانک نعرے بلند ہونے لگتے ہیں اور ان پرجوش نعروں سے ساری فضا گونج اٹھتی ہے۔ باطل و طاغوت کے پرستاروں کے دل پھٹنے لگتے ہیں۔ اصنام و ادیان کے پجاریوں کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ اللہ کی توحید اور اس کے محبوب نبی کی رسالت کے نعروں سے حق کا پرچم بلند ہو جاتا ہے۔ جانثاروں کا بے پناہ ہجوم ہے۔ گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ارد گرد کے مکان اور ان کی چھتیں شوق دیدار میں بے خود اور بے قابو ہونے والوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ بچے، جوان، بوڑھے، کم سن بچیاں اور پردہ دار خواتین کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ معصوم بچیاں اور اوس و خزرج کی بچیاں دف بجا بجا کر دل و جان سے محبوب تر اور عزیز تر اپنے مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ گئی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ ثنیات الوداع وہ
چوٹی جہاں مہمانوں کو الوداع کہا جاتا تھا، وہاں سے 14ویں کے چاند نے ہم پر طلوع فرمایا ہے۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا اس کو پکارتا رہے گا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں کہ ہمارے پاس نبی بن کر تشریف لانے والے، آپ اس طرح تشریف لائے ہیں کہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی۔ اے بہترین دعوت دینے والے، آپ کی آمد سے مدینہ مشرف قرار پایا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اس روح پرور منظر کو چشم تصور سے دیکھیے کہ ہر لحظہ ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اونٹنی قصوہ کے لیے رش کے باعث چلنا دشوار ہو رہا ہے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن بمشکل چند فرلانگ کا فیصلہ طے ہوا۔ اہل صدق و صفا، ارباب عشق و وفا کا یہ قافلہ اپنے مرشد و رہبر، اپنے آقا و مولا، اپنے محبوب و دلبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بنی سالم بن عامر بن عوف کے محلے میں جب پہنچا تو نماز جمعہ ادا کرنے کا وقت ہو گیا۔ وہیں ایک کھلے میدان میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم صادر ہوا۔ چند لمحوں میں ہی صحابہ کرام نے اپنی صفیں درست کر لیں اور بصد ادب بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے رب قدیر اور کریم کی بارگاہ صمدیت میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت نے سامعین پر وجد اور بہویت کی ایک عجیب کیفیت طاری کر دی۔ نیچے موتیوں سے زیادہ آبدار کلمات میں معانی و معارف کے جو سمندر موج زن تھے، انہوں نے دلوں کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اذہان تبدیل ہو گئے، سود و زیاں، فنا و بقا کے نئے معیارات کی نقاب کشائی کر دی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی، پہلی نماز جمعہ جو تمام انبیاء و رسل کے امام کی قیادت میں اوس و خزرج کے اہل ایمان اور جملہ مہاجرین کو ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ جمعے کا پہلا خطبہ تھا جو یثرب کے آزاد ماحول میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان کو بادیہ ضلالت سے نکال کر راہ راست پر گامزن کرنے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ اور اس خطبے کا، اس جمعے کے خطبے کا ترجمہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ کفر نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے میں اس کا دشمن ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت، دین حق، نور اور معرفت کے ساتھ۔ اس وقت جب کافی مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، جب کہ علم نہایت قلیل ہو گیا تھا اور لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اور اس وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور موت کا وقت نزدیک پہنچ چکا ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی وہ گمراہ ہے، وہی حد سے بڑھا اور وہی گمراہی میں دور نکل گیا۔ میں وصیت کرتا ہوں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ بہترین وصیت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے برانگیختہ کرے اور اسے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے۔ بس ڈرتے رہو، جیسے ڈرایا تمہیں اللہ نے اپنے غضب سے، اس سے افضل کوئی نصیحت نہیں اور اس سے بہتر کوئی یاد دہانی نہیں۔ یہی تقویٰ ہے جو اللہ سے ڈر کر اور خوف زدہ ہو کر نیک عمل کرتا ہے، اور یہی کچی مدد ہے اس چیز پر
جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ قیامت کے دن کے لیے اور جو شخص اصلاح کرتا ہے اپنے باطنی اور ظاہری حالات کی جو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہ نہیں ارادہ کرتا اس سے کہ بجز اللہ تعالیٰ کی رضا کے، تو یہ بات اس دنیا میں اس کے ذکر کو بلند کر دے گی، اور موت کے بعد اس کے لیے سرمایہ ہوگی۔ جب انسان محتاج ہوگا ان اعمال حسنہ کی طرف جو اس نے پہلے بھیجے ہیں، اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اس روز دوست رکھے گا کہ اس کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جس شخص نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا اور اپنے وعدے کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک میرا قول نہیں بدلتا اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے اپنے ان کاموں کے بارے میں جو اب ہو رہے ہیں اور ان کاموں میں جو بعد میں ہوں گے، پوشیدہ اور اعلانیہ، کیونکہ جو ڈرتا ہے اللہ سے اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جو ڈرتا رہتا ہے اللہ سے وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ اللہ سے ڈرنا بچاتا ہے اس کے غضب سے، اور بچاتا ہے اس کے عذاب سے، اور بچاتا ہے اس کی ناراضگی سے، اور بے شک اللہ کا خوف چہرے کو روشن کرتا ہے اور اللہ کو راضی اور اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنا حصہ لے لو اور اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ نے سکھا دی ہے تمہیں اپنی کتاب اور واضح کر دیا ہے تمہارے لیے اپنا راستہ، تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو بچے ہیں، اور جان لے جھوٹوں کو، اور تم بھی بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے لیے احسان فرمایا ہے، اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کرو۔ اس نے تم کو چنا ہے اور اس نے تمہیں مسلم کے لقب سے موسوم کیا ہے، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ ہو جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور کوئی قوت نہیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کیا کرو۔ بس جو شخص اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان خود معاملہ درست فرما لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ لوگوں پر مرضی مسلط کر سکتا ہے، لیکن لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کے تمام احوال کا مالک ہے اور لوگ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ اللہ بہت بڑا ہے اور کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی مدد کے، جو بہت اعلیٰ اور بڑی عظمت والا ہے۔ ناظرین کرام، مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ادا کی گئی یہ پہلی نماز جمعہ کے بیان کے ساتھ ہی آپ سے اجازت۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں باضابطہ آمد، ہر کسی کے میزبان بننے کے اصرار، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر بیٹھنے کی تفصیلات سے ذکر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔